मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। एक मुकाशवा इलाही व इंसानी ज़ात। मैं ये बात भी बावर करवाना चाहता हूँ कि हुज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस में दो ज़ातें थीं। अज़ीज़ कारी, जब आप हुज़ूरुल मसीह के बारे में सोचते हैं तो उन्हें महज़ इंसान होने और सिर्फ़ एक पहलू के एतबार से ना देखें, बल्कि उन्हें कलमतुल्लाह की हैसियत से देखें। हुज़ूरुल मसीह एक ही वक्त में इंसानी ज़ात और फिर इलाही ज़ात भी थे। दूसरे लफ्ज़ों में, आप खुदा भी थे और इंसान भी थे। एक शायर ने इस भेद से मुतल्लिक क्या खूब लिखा है, शक्ल इंसान में खुदा था, मुझे मालूम ना था। मश्क नाफा में छिपा था, मुझे मालूम ना था। ज़ाते इंसान ओ यहोवा थी बाहम जिसमें, वो अजब मर्दे खुदा था, मुझे मालूम ना था। सियालकोट कन्वेंशन, गीत नंबर 219। हुज़ूरुल मसीह ने इलाही ज़ात का कभी भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक मर्तबा तो आपने अपने शागिर्दों में से एक से, जो इंतहाई जिहादी ज़हन के मालिक थे, यूँ फरमाया कि तलवार मयान में रखो, क्योंकि जो तलवार निकालते हैं वो तलवार ही से कत्ल किए जाते हैं। आपने मज़ीद फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो आसमान से फरिश्तों के 12 तुम्मन बुला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा दुनिया में आने का मकसद, वो मिशन ये नहीं है। आपने ज़ाते इलाही का अपने बाप के जलाल के लिए और दूसरों की भलाई के लिए चश्मदीद गवाहों के सामने इस्तेमाल किया। आप अपनी नहीं, बल्कि अपने भेजने वाली की मर्जी पूरी करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। आपने फरमाया, क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। मरकस 10वां बाब 45वीं आयत। जब आप सलीब पर लटके बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए अपनी जान दे रहे थे, तो अगर आप चाहते तो ज़मीन को हुक्म फरमाते तो फट कर मसलूब करने वालों को निगल सकती थी, मगर आपने ऐसा करने के बजाय अपने सताने वालों के लिए दुआ की। हुज़ूरुल मसीह ने इंसानी ज़ात में होकर यूँ फरमाया कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लूका 23वां बाब 34वीं आयत। इंसानी ज़ात होने के एतबार से आपको भूख लगी, आपको प्यास भी लगी, आप रोए भी, आपको आराम की भी ज़रूरत थी, आप सोए भी, और यहाँ तक कि आपको दर्द भी हुआ। आप इंसानी जामा में होकर बनी नौ इंसान का फ़िदिया देने के लिए तशरीफ़ लाए। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सू का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, और खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। फिलिपियों 2 बाब 4 ता 12वीं आयत। यहाँ पर चंद ऐसे हवालाजात पेश करता हूँ जिनसे ये साबित हुआ कि हुज़ूरुल मसीह खुदा थे। मैं फिर से इस हकीकत का इंकिशाफ करता चलूँ
کہ جسمانی آدمی خدا کے روح کی تہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ روحانی باتیں خدا کے روح کی مدد سے ہی سمجھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، یوحنا رسول کا اقرار۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یوحنا پہلا باب پہلی اور دوسری آیت۔ نمبر 2، ایک محقق شاگرد کا اقرار۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یوحنا 20واں باب 28ویں آیت۔ نمبر 3، حضور المسیح خدائے محمود ہیں اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے۔ رومیوں نامہ باب 5ویں آیت۔ نمبر 4، الہی ذات ہونے کے لحاظ سے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں۔ عبرانیوں 13واں باب 8ویں آیت۔ نمبر 5، ازلی ہونے کے لحاظ سے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ کلسیوں پہلا باب 15ویں آیت۔ اور وہ خدا کے ساتھ تھا۔ کلسیوں پہلا باب 17ویں آیت۔ نمبر 6، حضور المسیح کا اپنا اقرار۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ یوحنا 8واں باب 58 آیت۔ نمبر 7، خدا خود حضور المسیح کے حق میں بیان دیتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب 8ویں آیت۔ نمبر 8، گناہ معاف کرنے کے لحاظ سے جو صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مرکز دوسرا باب 5ویں آیت۔ نمبر 9، جیسا ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے ہی حضور المسیح الہی ذات ہونے کے اعتبار سے ہمہ جا حاضر ہیں۔ حضور المسیح نے اپنے بارے میں کئی دعوے کیے، جیسے کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ متی 18واں باب اور 20ویں آیت۔ نمبر 10، مزید دیکھیں اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ متی 28واں باب 20ویں آیت۔ نمبر 11، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق خدا فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ مکاشفہ پہلا باب 8ویں آیت۔ نمبر 12، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول و آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ مکاشفہ پہلا باب 17 اور 18ویں آیت۔ نمبر 13، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ مکاشفہ دوسرا باب 8ویں آیت۔ نمبر 14، کلام کو بنیاد بناتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ حضور المسیح الہی ذات ہونے کے لحاظ سے پرستش و سجدہ کے لائق ہیں، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ
اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ مکاشوہ 4 باب 8 تا 11 آیت۔ مکاشوہ 5 باب سارے کا سارا اسی مضمون سے متعلق ہے۔ اس کا مطالعہ احزا کے سمجھنے میں مدد کرے گا۔ نمبر 15، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مکاشوہ 22 باب 13 آیت۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ حضور المسیح نے کہیں بھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، مگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایسا کوئی حوالہ نہیں جس میں حضور مسیح نے خدا ہونے سے انکار کیا ہو۔ انسان کے دل میں یہ آرزو تھی کہ وہ خدا کو دیکھے یا دیدار الہی حاصل کرے۔ حضور المسیح کے حواری بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں باپ یعنی خدا کو دکھا، جس کے جواب میں حضور المسیح نے فرمایا کہ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یوحنا 14 باب 8 اور 9 آیت۔ ماضی رفتہ میں انسان کی یہ آرزو رہی کہ وہ خدا کو دیکھے۔ حضرت موسیٰ کی بھی یہی آرزو تھی کہ وہ دیدار الہی حاصل کریں، مگر صرف جلال ہی دیکھا۔ حضرت یسایہ نے صرف جلال یا خدائے قادر کا جلوہ دیکھا۔ بت پرست اقوام کے بت دیدنی تھے، جس سبب سے خدائے واحد کے ماننے والے بھی جاتے تھے کہ خدا کو دیکھیں، لیکن یاد رہے کہ خدا روح ہے اور روح کا ہماری طرح جسم و جان نہیں ہوتا۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر نے انسانی جامہ پہنا اور وہ اس دنیا میں آ گیا۔ یاد رہے کہ انسان خدا نہیں بن سکتا، لیکن خدا انسان بن سکتا ہے۔ مگر حیرت اس بات کی ہے کہ خدا کے انسان بن کر اس دنیا میں آ جانے کے باوجود بہتوں نے اسے نہیں پہچانا، اور وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس سے مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حیرت اس بات کی ہے کہ بہتوں نے خدا کو جسم میں دیکھا مگر پھر بھی قبول نہ کیا۔ حضرت یوحنا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر یعنی بنی اسرائیل آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یوحنا 1 باب 11 آیت۔ اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یوحنا 1 باب 5 آیت۔ تصور روح القدس اہل کلیسیا کی نظر میں، میرے دوست یامین خان، جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میں اس بات کی اصلاح کرتا چلوں، حضرت جبرائیل فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے اور خدا کی طرف سے انہیں پیغام رسانی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ وہی فرشتہ ہے جو خدا کی طرف سے مادر حضور المسیح کے پاس پیغام لے کر آئے۔ عہد عتیق اور عہد جدید دونوں میں ہم ان کا کام دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اس سے قبل کہ میں روح القدس سے متعلق لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا، ضروری تھا کہ پہلے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے۔
اچھا ہوگا کہ پہلے لوکا کی معرفت لکھی ہوئی انجیل شریف کے پہلے 2 ابواب تلاوت کیے جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حضرت جبرائیل کون ہے۔ اگر وقت اجازت نہیں دیتا تو لوکا پہلا باب 26ویں آیت ضرور پڑھیں۔ میں پہلے ہی خدا کا کلمہ اور خدا روح کے متعلق تعارفی باتیں عرض کر چکا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ خدا ازل سے ہے اور اس کا کلمہ بھی ازل سے اس کے ساتھ ہے، اور جب سے خدا اور اس کا کلمہ ہے اس وقت سے اس کا روح بھی اس کے ساتھ ہے۔ خدا کا کلمہ اور خدا کا روح ایک ہی ہے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ مجھے تھوڑا سا پس منظر جانے کی اجازت دیجیے۔ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جب سے خدا ہے اس وقت سے اس کا کلمہ اس کے ساتھ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کبھی کبھی کلمہ خدا کا خاص فرشتہ کی صورت میں نظر آیا، لیکن وہ ایک مخصوص وقت کے لیے آتا اور پھر چلا جاتا تھا، وہ مستقل زمین پر نہیں رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ گناہ گار انسان کے گناہوں کے کفارہ کے لیے وہی کلمہ جسم اختیار کرے، اور آج سے تقریباً 2000 سال پہلے وہ جسم میں ظاہر ہوا اور اس نے وہ مشن پورا کیا جو گناہ گار انسان کے لیے تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کلمت اللہ یعنی مسیح یسوع نے کل جہاں کے لوگوں کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور پھر دفن ہوئے، اور تیسرے دن انبیاء کی نبوتوں اور کتب سابقہ کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق مردوں میں سے جی اٹھے، اور ابھی آسمان پر ہیں جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر سے اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ پہلا کرنتھیو 15واں باب 3 تا 4 آئے۔ سعود آسمانی سے بیشتر آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ میں تو کچھ وقت تک تمہارے ساتھ تھا، لیکن وہ ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا، بلکہ تمہارے اندر ہوگا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ اسے جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یوحنا 14واں باب 16 تا 17 آیت۔ اب تھوڑا پھر پیچھے چلوں گا۔ خدا نے ہماری نجات کا منصوبہ بنایا، بیٹے نے اس پر کام کیا، اور پھر روح القدس نے اس پر مہر کی، یعنی تصدیق کی۔ یہ روح خود خدا کا روح یعنی مسیح کا روح ہے، وہی روح جو ابتدا میں پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ اسی روح کے سبب سے حضور المسیح کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور المسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر صعود فرمائے، اور آسمان پر جانے کے 10 دن بعد آپ نے روح القدس بھیجا، جس کے بھیجنے کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ یہ روح القدس خود المسیح کا روح ہے۔ بالفاظ دیگر حضور المسیح اب اپنے لوگوں میں لامحدود ہونے کے اعتبار سے روح القدس کی صورت میں سکونت کرتے ہیں۔ یوں حضور المسیح اپنے لوگوں یعنی مومنین کے ساتھ ابد تک رہیں گے، جسم میں ہوتے ہوئے
حضور المسیح کے لیے ایسا کرنا آسان نہ تھا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بیٹا خدا ہے اور اس میں وہی صفات پائی جاتی ہیں جو خدا باپ میں ہے، جس سبب سے روح القدس باپ اور بیٹے سے الگ نہیں، اور بیٹے کی طرح اس میں بھی وہی صفات پائی جاتی ہیں جو خدا باپ میں ہیں۔ ذیل میں اس بات کے ثبوت میں چند حوالہ جات دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، روح القدس خدا ہے، مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے، لیکن جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی تو تیرے اختیار میں نہ رہی، تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اعمال 5واں باب 3 اور 4 آیت۔ نمبر 2، روح القدس کا نام خدا کے نام کے ساتھ آیا ہے، اور اس رسول فرماتا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 4 تا 6 آئیں۔ نمبر 3، روح القدس کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جو خدا کرتا ہے، جیسا کہ عمل تخلیق میں اس کے کردار کا ذکر ہے۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ زبور نویس فرماتا ہے، تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ زبور 104 30 آیت۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ زندگی، وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ یوحنا 6 باب 63 آیت۔ نمبر 4، اور اگر اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا، اور جو تم میں بسا ہوا ہے۔ رومیو 8واں باب 11 آیت۔ نمبر 5، عالم کل ہے۔ اس تعلق سے آپ اعمال 5واں باب 1 تا 11 آیت کی تلاوت کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ روح القدس بھی خدا ہونے کے لحاظ سے سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پر میں طویل حوالہ لکھنے سے عاجز ہوں، آپ ذرا بائبل مقدس سے حوالہ نکالنے کی بھی مشق کریں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو وسیلہ، روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب 10 اور 11 آیت۔ نمبر 6، روح القدس بھی خدا کی طرح ہمہ جا حاضر ہے۔ زبور نویس فرماتا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ وہاں بھی ہے، اگر میں صبحوں کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ زبور 139 آیت نمبر 7 تا 10۔ پوائنٹ نمبر 7، جیسے خدا ازلی ہے ویسے ہی روح القدس بھی ازلی۔ عبرانیوں کا مصنف فرماتا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا،
تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ عبرانی نامہ باب 14ویں آیت۔ حرف آخر۔ بندہ ناچیز مصنف کتاب ھذا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ علم التصریث ایسا وسیع و عریض مضمون ہے کہ اس کو چند سطور میں بیان کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ان صفحات میں جو کچھ کہا گیا ہے، اب میں اس کا خلاصہ چند نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ اہم باتیں ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ نمبر 1، اہل کلیسیا بائبل المقدس کو خدا کی طرف سے اپنا حتمی اختیار سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایمان و عمل کی بنیاد بائبل المقدس ہی ہے جو خدا کا لا تبدیل اور معتبر ملہم کلام برائے نسل انسانی ہے۔ نمبر 2، بائبل المقدس کے مطابق ہم ایک ہی خدا کی ذات کو مانتے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور خداؤں کی کثرت کو ماننا نہ صرف بدعت بلکہ کفر سمجھتے ہیں۔ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں جس میں کثرت پائی جاتی ہے، اور بن کثرت کے خدا کو خدائے ثالوث بھی نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 4، خدا ازل سے ابد تک ہے اور اس پر موت غالب نہیں آتی کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ نمبر 5، کلمہ جب سے خدا ہے اس وقت سے اس کے ساتھ تھا، اپنی ذات میں یہ کلمہ خود خدا ہے۔ نمبر 6، حضور المسیح کلمت اللہ ہیں جو کلمہ کی صورت میں خدا سے نکلے تاکہ بنی نوع انسان کے لیے عوضی و کفارہ ہوں۔ حضور المسیح میں دو ذاتیں تھیں، یعنی الہی اور انسانی ذات۔ آپ نے الہی ذات کا استعمال اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کیا۔ انسانی ذات میں ہو کر آپ نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دیا۔ گناہوں کا معاف کرنا اور موسم کا بدلنا اور دیگر معجزات المسیح ایسے عوامل ہیں جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ ہم حضور المسیح کو کامل خدا اور کامل انسان مانتے ہیں۔ نمبر 9، یاد رہے کہ صلیب پر مرنے والی الہی ذات نہیں بلکہ انسانی ذات تھی۔ حضرت جبرائیل پیغام رساں فرشتہ ہیں، وہ ہمارے ایمان کے مطابق روح القدس نہیں ہے۔ مسیحی ایمان کے مطابق روح القدس مسیح کا روح یعنی خدا کا روح ہے، اور اسے پاک روح بھی کہتے ہیں جو آج بھی حضور المسیح پر ایمان لانے والوں کے دل میں سکونت کرتا ہے۔ نمبر 11، یاد رہے کہ عہد عتیق میں وہ خدا جس میں کثرت پائی جاتی ہے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ انسان کی مجبوری بن گئی کہ کوئی انسان اس کے گناہوں کا عوضی و کفارہ ہو۔ قربان ہونے کے لیے بے عیب ہونا ضروری تھا، اور کتاب مقدس کے مطابق ایسا کوئی بھی انسان نہ تھا جو مرد و زن سے پیدا ہوا ہو اور بے گناہ ہو۔ یہی سبب تھا کہ خدا جسم میں ظاہر ہوا، یعنی کلام کی صورت میں مجسم ہوا، جس میں دو ذاتیں تھیں جن کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ نمبر 12، حضور المسیح ایک خاص مقصد مشن کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب وہ مکمل ہو گیا تو مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر واپس چلے گئے، لیکن جاتے وقت وعدہ فرمایا کہ میں روح القدس یعنی دوسرا مددگار بھیجوں گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، اور تم سے دستبردار نہیں ہوں گا اور نہ ہی تمہیں یتیم چھوڑوں گا۔
جو شخص مندرجہ والا سچائی اور خدا کی ذات سے متعلق حقیقت پر ایمان نہیں رکھتا وہ روز محشر کو گناہگاروں اور جہنمیوں کی صف اول میں کھڑا ہوگا۔ نمبر 14، تہمت اور الزام تراشی سے پرہیز کرنا۔ روحانی صحت مندی کا اہم اصول ہے کیونکہ اس مضمون میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کی ذات لامحدود و عین نشانہ بنتی ہے۔ میرا ہاتھ جوڑ کر برادرانہ مشورہ ہے کہ اس طرح کے بچگانہ رویے سے پرہیز کیا جائے تاکہ سزاوار نہ ٹھہریں۔ تو اچھا ہوگا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جائے، کہیں خود ہی ریت پر تو کھڑے نہیں۔ علماء دین مسیحت نے اس مضمون پر قلم اٹھایا، بڑی اہم کتب لکھیں، درس و تدریس میں برسرے پیکار اور سرگرم میں عمل رہے۔ اتنا وسیع ترجمہ کہ شاید میری عمر بھی اتنی نہیں، تو بھی وہ یہی اقرار کرتے ہیں کہ ابھی لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ لہٰذا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اور بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، مگر اس مضمون کے تعلق سے جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے وہ کافی ہے۔ سیکھنے کی روح رکھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ بحث کرنے والوں کے لیے جتنی کتب لکھی جائیں وہ محض وقت کا ضیاع ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ کی تشنگی باقی ہے تو مزید کتب کی ورق گردانی کریں اور خدا سے حکمت طلب کریں تاکہ وہ آپ سے خواب اور رویا کے ذریعے کلام فرمائے اور آپ خدا کی ذات سے متعلق جتنا کچھ جاننا ضروری ہے اتنا سمجھ پائیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو حکمت اور خرد کی روح عنایت فرمائے تاکہ اس مشکل مضمون کو سمجھ آئیں۔